मैं करप्ट लोगों को जेलों में डालूंगा। किसी करप्ट आदमी को मैं नहीं छोड़ने लगा। You are selected Prime Minister, तड़ियां देते हैं और धमकियां देते हैं कि हम पूरी ऑपोजिशन को जेलों में मैं भेज दूंगा। You are not a dictator. तुम तो सिर्फ कठपुतली हो, तुम्हारी तोरे तो कोई और हिला रहा है। जंग अभी जारी है, अभी हमें दायमी अमन की असल मंजिल पर पहुंचना है। आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ कामरान खान। आलमी मीडिया में आज एक बार फिर पाकिस्तान का जिक्र है और ज़ाहिर है कि अच्छे अल्फाज में नहीं है, क्योंकि इस मामले का ताल्लुक पंजाब के शहर सियालकोट से है, जहाँ आज एक मुश्तइल हुजूम ने तौहीन मज़हब का इल्ज़ाम आयद करते हुए एक श्रीलंकन शहरी को पहले तशद्दुद करके हलाक किया, लाश को सड़क पर घसीटा और आग लगा दी। इत्तलात के मुताबिक श्रीलंकन शहरी सियालकोट की एक फैक्ट्री में बतौर एक्सपोर्ट मैनेजर काम करता था। ज़िला सियालकोट में थाना उगू की हदूद में वाक़या राजको फैक्ट्री में श्रीलंका से ताल्लुक़ रखने वाले शहरी प्रियांथा को तकरीबन 11:30 बजे फैक्ट्री वर्कर्स ने तशद्दुद का निशाना बनाया। फैक्ट्री वर्कर्स के तशद्दुद से प्रियांथा जहाँ भाग हो गया। उसके बाद उसकी डेड बॉडी को वर्कर्स सियालकोट वज़ीराबाद रोड पे ले गए और वहाँ पर उसको आग लगा दी और रोड को ब्लॉक कर दिया। सोशल मीडिया पर भी इस वाक़े की कई वीडियोज़ गर्दिश कर रही हैं, जिसमें सैकड़ों अफराद श्रीलंकन शहरी को कत्ल करने वाले अफराद की सताइश करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने आज ट्वीट में इस होलनाक वाक़े को पाकिस्तान के लिए शर्मिंदगी करार दिया। वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि सियालकोट वाक़े की तहक़ीक़ात की निगरानी वो खुद करेंगे और ज़िम्मेदारों को कानून के मुताबिक ज़रूर सज़ा दी जाएगी। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने सियालकोट वाक़े की मज़म्मत करते हुए तशवीश का इज़हार किया। वज़ीर आला पंजाब ने इस वाक़े की तहक़ीक़ात का हुक्म देते हुए IG पुलिस से रिपोर्ट तलब कर ली और पाकिस्तान उलमा कौंसिल के सरबराह वज़ीर-ए-आज़म के बाबर ख़ुसूसी अल्लामा ताहिर अशरफी ने सियालकोट में तौहीन मज़हब के इल्ज़ाम में श्रीलंकन मैनेजर के कत्ल की मज़म्मत की। उनका कहना था कि मुजरमान को गिरफ़्तार करके करार वाकई सज़ा दी जाएगी। अब तक जो है 50 लोग गिरफ्तार हुए हैं और CCTV फुटेज के जरिए बाकी लोगों को भी गिरफ्तार किया जाएगा और इंशाअल्लाह इसमें 780A दहशतगर्दी एक्ट जो है उसके तहत ये FIR जो है वो होगी और इन मुजरिमीन को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। अब से थोड़ी देर कबल चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने भी मुश्तइल हुजूम के हाथों श्रीलंकन शहरी के कत्ल को शर्मनाक करार दिया। जनरल बाजवा ने कहा कि ऐसे बावराए अदालत इक़दाम क़तन नाकाबिल कबूल हैं। उन्होंने कहा कि मुलव्विस अफराद को कैफरे किरदार तक पहुँचाने के लिए सिविल इंतज़ामिया को मदद फराहम की जाएगी, जो कि यकीनन एक बहुत अहम डेवलपमेंट है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का इस वाक़े को शर्मनाक करार देना और इस बात के अज़्म का इजहार करना कि तमाम मुलज़मान को गिरफ़्तार किया जाएगा और इसके लिए फ़ौज सिविल इंतज़ामिया की मदद करेगी। अब जिक्र है एक और अहम खबर, दिलचस्प खबर है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा और सिंध असम्बली के स्पीकर आगा सिराज दुरानी आमदन से ज़्यादा असासों के नैब केस में तकरीबन 2 माह रूपोश रहे। आज वो सुप्रीम कोर्ट में नमदार हुए और आज ही नैब ने उन्हें गिरफ़्तार कर लिया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उन्हें हुक्म दिया था कि वह पहले सरेंडर करें। आज आगा सिराज अपनी ज़मानत की दरख्वास्त के केस में सुप्रीम कोर्ट की 3 रुकनी बेंच के सामने पेश हुए थे। सुप्रीम कोर्ट ने आगा सिराज दुरानी को नैब के सामने सरेंडर करने का हुक्म दिया, जिसके बाद आगा सिराज दुरानी नैब की गिरफ्तारी के खौफ से पहले तो 4 घंटे से ज़ायद अदालत उज़्मा के दरवाजे के अंदर ही रहे, उसके अहाते में मौजूद रहे, मगर जैसे ही वो बाहर आए उनके इंतज़ार में खड़े नैब रावलपिंडी के हुक्काम ने उन्हें गिरफ़्तार कर लिया। समाअत के दौरान जस्टिस उमर अता बंदियाल ने आगा सिराज दुरानी के वकील की जानिब से ट्रायल कोर्ट के सामने सरेंडर करने की सदा मुस्तरद करते हुए रिमार्क्स दिए कि ट्रायल कोर्ट के सामने सरेंडर करने का हुक्म नहीं दे सकते, हमें कानून के मुताबिक चलना है। जैसे सज्जाद अली शाह का कहना था कि मुलजिम ने नैब के सामने सरेंडर नहीं किया, वो पहले नैब अथॉरिटी को सरेंडर करें, उसके बाद ज़मानत की दरख्वास्त सुन लेंगे। इस पर वकील ने कहा कि उनके मौक्किल ने अदालत के सामने सरेंडर कर दिया है, ट्रायल कोर्ट के सामने सरेंडर करने की इजाज़त दे दें, जिस पर जस्टिस सज्जाद अली शाह ने रिमार्क दिए कि इस तरह के सरेंडर को अदालत तस्लीम नहीं करती। आगा सिराज दुरानी 13 अक्टूबर को सिंध हाई कोर्ट से अबूरी ज़मानत की दरख्वास्त से मुस्तरद होने के बाद से रूपोश थे। इस दौरान एहतसाब अदालत से बार बार नोटिस के बावजूद वो पेश नहीं होते थे। स्पीकर सिंध असम्बली और दीगर 10 मुलज़मान के फिर वारंट गिरफ्तारी दोबारा जारी हुए।
اور جناب آغا سراج درانی کو کن الزامات کا اور کن کیسز کا سامنا ہے، اس کا ایک احاطہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ سپریم کورٹ وہ جگہ ہے جہاں پہ ریلیف مل سکتا ہے نا۔ آغا سراج درانی اس وقت نیب کے ایک ریفرنس اور 2 انکوائریز کا سامنا کر رہے ہیں۔ اسپیکر سندھ اسمبلی اور ان کے اہل خانہ سمیت 18 افراد کے خلاف 2019 میں دائر کیے گئے ریفرنس میں غیر قانونی طریقوں سے 1 ارب 61 کروڑ روپے کے اثاثے بنانے کا الزام عائد کیا گیا تھا۔ ریفرنس کے مطابق آغا سراج درانی کے غیر قانونی اثاثوں میں کئی گھر، پلاٹس، 13 گاڑیاں اور 350 تولہ سونا شامل ہے، جبکہ آغا سراج درانی کے گھر پر چھاپے کے دوران اہل خانہ سے 11 کروڑ روپے کی قیمتی گھڑیاں بھی برآمد کی گئی تھیں۔ اثاثوں میں بیٹے، اہلیہ اور بیٹوں کے نام پر کراچی اور ایبٹ آباد میں جائیدادیں بھی شامل ہیں، جن کی ادائیگی ملازمین کے نام پر کی گئی۔ اتنی ہمت والے تھے تو میں جب ہوتا آتے نا آغا سراج کے سامنے آتے تو ان کو پتہ چلتا کہ کس کے گھر گئے ہیں۔ نیب کی جانب سے آغا سراج درانی کے خلاف MPA ہاسٹل کی تعمیرات میں گھپلوں کے حوالے سے بھی تحقیقات کی جا رہی ہیں۔ آغا سراج درانی پر 5 ارب روپے لاگت کے منصوبے کی تعمیر کے دوران بے ضابطگیوں کا الزام ہے، جس میں سندھ ہائی کورٹ نے ان کی ضمانت بھی منسوخ کر دی تھی۔ شہید بے نظیر بھٹو یونیورسٹی لیاری میں غیر قانونی بھرتیوں کے الزام کے تحت نیب کراچی میں آغا سراج درانی کے خلاف تیسری انکوائری بھی چل رہی ہے۔ اس کیس میں گرفتاری سے بچنے کے لیے اسپیکر سندھ اسمبلی نے سندھ ہائی کورٹ سے ضمانت قبل از گرفتاری بھی حاصل کر رکھی ہے۔ اس موضوع میں مزید بات کرتے ہیں۔ آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں موجود تھے ہمارے نمائندے خصوصی عامر سعید عباسی۔ بہت بہت شکریہ عامر سعید عباسی صاحب۔ یہ بتائیے گا بڑی غیر معمولی دلچسپ صورتحال ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں اس طرح سے کسی نیب ملزم کا آنا، وہ نیب کی درخواست، ضمانت کی درخواست لے کر آیا اور پھر سپریم کورٹ نے انہیں کہا کہ آپ سرنڈر کریں اور پھر وہ سپریم کورٹ کے باہر پھر اریسٹ ہوں۔ یہ پورا ایک سینیریو جو سین تھا آج کافی دلچسپ تھا۔ بالکل کامن صاحب، اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے، وہ یہ ہے کہ کیونکہ آغا سراج درانی جب فروری 2019 میں گرفتار ہوئے تھے تو 6 ماہ جیل میں رہنے کے بعد اور اس کے بعد ان کی ضمانت جب سندھ ہائی کورٹ سے منظور ہوئی تھی تو اس فیصلے کو نیب نے سپریم کورٹ میں چیلنج کیا تھا پہلے، یہ آج سے 1 سال پرانی بات ہے، اور اس میں یہ ہوا تھا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے سندھ ہائی کورٹ جو ضمانت منظوری کا فیصلہ تھا اس کو معطل، اس کو کالعدم قرار دے کر ریمانڈ بیک کیا تھا یہ کیس دوبارہ سندھ ہائی کورٹ کو۔ یہ کہا تھا کہ سندھ ہائی کورٹ جو سپریم کورٹ کے بنائے گئے پیرامیٹرز ہیں اس کے مطابق اس اپیل کا فیصلہ کرے اور اس میں باقاعدہ طور پر ریزنز دے کہ کیوں آغا سراج درانی کی ضمانت منظور کی جاتی ہے۔ دوبارہ جب میرٹ کے اوپر سندھ ہائی کورٹ نے سنا اس کیس کو تو انہوں نے یہ ضمانت خارج کر دی اور آغا سراج درانی جو ہے وہ ان کی ضمانت ختم ہو گئی، لیکن اس کے بعد آغا سراج درانی کسی کورٹ میں پیش نہیں ہوئے اور آج اچانک ہی جب وہ سپریم کورٹ میں نمودار ہوئے تو آج جب فاضل بینچ تھا انہوں نے یہی کہا کہ پوسٹ جو اریسٹ ضمانت ہے، جو ضمانت بعد از گرفتاری جس کو کہا جاتا ہے، آپ نے وہ دائر کی ہے لیکن آپ گرفتار نہیں ہوئے، آپ کو اس کے سب سے پہلے ضروری ہے کہ آپ سرنڈر کریں گے۔ لہٰذا یہی وہ سوال تھا جس کا آغا سراج درانی کے وکیل کوئی تسلی بخش جواب نہیں دے سکے، لہٰذا اس پر وہ بار بار عدالت سے یہ استدعا کرتے رہے کہ انہیں وقت دیا جائے تاکہ وہ یا تو ٹرائل کورٹ میں جا سکیں اور اس دوران انہیں پروٹیکٹیو بیل دے دی جائے، حفاظتی ضمانت دے دی جائے تاکہ نیب انہیں گرفتار نہ کرے، لیکن عدالت سپریم کورٹ نے اس سے اتفاق نہیں کیا اور یہ کہا کہ آپ کو سرنڈر کرنا پڑے گا۔ ایک جو رعایت دی گئی وہ یہ دی گئی کہ کہا گیا کہ آپ کی ہم یہی جو پوسٹ اریسٹ ضمانت کی درخواست ہے اس کو ہم سن لیتے ہیں، نیب کو نوٹس جاری کرتے ہیں اور اگلے ہفتے اس کی سماعت ہوگی، لیکن آغا سراج درانی کو گرفتاری دینا پڑے گی اور نیب حکام کے سامنے سرنڈر کرنا پڑے گا۔ یہی ہوا کہ پھر ان کی گرفتاری ہو گئی۔ اب یہ بتائیے کہ اب ان کا عمل کیا ہوگا؟ یہ کراچی لائے جائیں گے، کب کراچی آئیں گے اور اس کے بعد کیا نیب ان کا فردر ریمانڈ لے سکتی ہے یا ان کی اب جوڈیشل کسٹڈی پہ یہ جیل جائیں گے؟ کیا اب نیکسٹ سٹیپ کیا ہے اور پھر انہیں اگلے ہفتے ضمانت کے لیے سپریم کورٹ میں پھر حاضر بھی ہونا ہے؟ کامن صاحب، ضمانت کے لیے حاضر ہونا ضروری نہیں ہے، ان کے وکیل جو ہیں وہ سپریم کورٹ میں پیش ہو سکتے ہیں۔ ان کی اب پروسیجر یہ ہوگا کہ سب سے پہلے انہیں کل اسلام آباد کی احتساب عدالت میں راہداری ریمانڈ ان کا لیا جائے گا، اس کے بعد انہیں نیب کراچی کے حوالے کر دیا جائے گا۔ نیب کراچی جو ہے وہ ڈیسائیڈ کرے گا، اگر مزید تفتیش کے لیے جسمانی ریمانڈ درکار ہے تو جسمانی ریمانڈ لیا جائے گا، بصورت دیگر انہیں اڈیالہ جو ان کی جیل ہے کراچی کی وہاں پر منتقل کر دیا جائے گا، لہٰذا جوڈیشل ریمانڈ پر انہیں جیل بھیجا جا سکتا
سکتا ہے کیونکہ ان کے خلاف ٹرائل چل رہا ہے اور ٹرائل میں انہیں پیش ہونا پڑے گا جو احتساب عدالت کراچی کی ہے وہاں پر، اور اب انہیں کل شام کی فلائٹ سے انہیں کراچی بھیج دیا جائے گا راہداری ریمانڈ حاصل کرنے کے بعد، اور پیر کے روز جو ہے وہ انہیں کراچی کی احتساب عدالت میں پیش کیا جائے گا، جس کے بعد نیب حکام فیصلہ کریں گے کہ ان کا مزید جسمانی ریمانڈ یا تحقیقات کی ضرورت ہے، اور اگر ضرورت ہوئی تو لیا جائے گا، بصورت دیگر انہیں جیل بھیج دیا جائے گا کراچی۔ بہت بہت شکریہ عامر سعید عباسی ہمارے ساتھ موجود ہے۔ کمرشل بریک، اس کے بعد ذکر کریں گے ایک بہت ہی دلچسپ موضوع ہے دوا ساز کمپنیز اور ڈاکٹرز کا گٹھ جوڑ۔ دوا ساز کمپنیز، تمام دوا ساز کمپنیز نہیں، ڈاکٹرز کو رشوت بھی دیتی ہے، کٹ بیکس بھی لیتی ہیں، اور دوائیں تجویز کرنے پہ ان کو انعام بھی دیتی ہیں، سیر تفریح بھی کراتی ہیں، کلینکس بھی بناتی ہیں، حتیٰ کہ شادی کے اخراجات بھی بچوں کے دے دیتی ہیں۔ حکومت نے قانون بنایا ہے اس کو روکنے کے لیے، اس کی بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ ویسے تو شاید دنیا میں کچھ ممالک میں کہیں موجود ہوگا، مگر پاکستان میں یہ فعل، یہ غیر انسانی، غیر اخلاقی فعل کسی صورت میں چھپا ہوا نہیں ہے، عام معلومات میں ہوتا ہے، سب کے سامنے ہے، اور وہ ہے گٹھ جوڑ جو پاکستان میں چند دوا ساز کمپنیز اور ڈاکٹرز کے درمیان ہوتا ہے۔ یہ ایک غیر پیشہ ورانہ تعلقات عام سی بات بن گئی ہے۔ اس کے تحت بڑی فارما کمپنیز اپنے میڈیکل ریپس کے ذریعے ڈاکٹرز کو غیر معمولی امراض دیتی ہیں، بدلے میں مریضوں کو مہنگی ادویات تجویز کراتی ہیں۔ جگہ کھلے پرائیویٹ ہاسپٹلز میں ڈاکٹرز غیر ضروری طور پر ڈرپس لگا رہے ہوئے اور اضافی ادویات کا بوجھ مریضوں پہ ڈال دیتے ہیں، اور چپے پہ جنرل پریکٹیشنرز کے نام پہ ڈاکٹرز، ہر ڈاکٹر نہیں مگر بہت بڑی تعداد میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ گٹھ جوڑ ہمیں نظر آتا ہے۔ بے خبر معصوم مریض انہی دواؤں کے استعمال پر مجبور رہتے ہیں، ان کے پاس آپشن نہیں ہوتا، اور ڈاکٹرز اس فعل میں پوری طرح سے دوا ساز کمپنی اور اس کے ریپ کے ساتھ ملوث ہوتے ہیں۔ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ پاکستان میں یہ دھندا ایک عام دھندا بن گیا ہے۔ فارما کمپنیز اپنے سیل ایجنٹس کو ماہانہ اور سالانہ ٹارگٹس دیتی ہیں۔ اس کے حصول کے لیے میڈیکل ریپس اکثر نجی ہاسپٹلز، پرائیویٹ کلینکس، جی پیز کو کانٹیکٹ کرتے ہیں، ناجائز فیورز دیتے ہیں، مراد دیتے ہیں، ان کے پاس اس کے لیے بہت بڑی سہولت ہوتی ہے، اور کبھی ان مراد کی شکل براہ راست کیش کمیشن کی صورت بھی ہوتی ہے۔ ہم یہ پوری ذمہ داری سے کہہ سکتے ہیں کہ یقیناً تمام دوا ساز کمپنیز ایسا نہیں کرتی، خاص طور پہ ملٹی نیشنل کمپنیز نہیں کرتی، لیکن ایک بڑی تعداد میں کمپنیز اس کیش کمیشن کے کاروبار میں ملوث ہوتی ہیں۔ ڈاکٹرز ان کی دوائیں لکھتی ہیں اور اس کے عوض ان کو باقاعدہ کٹ ملتا ہے۔ یہ تو ایک عام سی بات ہے کہ ڈاکٹرز کو ملکی اور غیر ملکی تفریحی دورے کرائے جائیں، اور فارما کمپنی صرف ڈاکٹرز کی نہیں بلکہ ان کے اہل و عیال کے ٹکٹس اور رہائش کے خرچے بھی اٹھائیں۔ کبھی کبھار تو شادی بیاہ کے خرچے بھی ادا ہوئے اور ہمیں پتہ ہے۔ یہی نہیں، ڈاکٹرز کے بچوں کے اسکول فیس یا کلینک کے روزمرہ خرچ بھی کلینکس لیتی ہیں، اور کلینک میں اے سی لگوا دینا یا اس طرح کی دوسری چیزیں کرنا، یہ تو مارکیٹنگ کا ایک اہم جز سمجھا جاتا ہے۔ اس شرمناک صورتحال پہ قابو پانے کے لیے اچھی بات یہ ہے کہ اب ڈریپ نے، یعنی کہ ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی نے، قواعد و ضوابط بنا دیے ہیں۔ ضابطہ اخلاق کے تحت دوا ساز کمپنیز کو ڈاکٹرز کے تفریحی دوروں، مہنگی رہائش کے لیے رقوم فراہم کرنے اور دیگر اخراجات برداشت کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ ڈاکٹرز کو ہر طرح کے تحائف دینے اور ان کے اہل خانہ کی ہر طرح کی تفریحی سرگرمیاں منعقد کرنے کی بھی ممانعت ہوگی۔ ضابطہ اخلاق میں فارما کمپنیز سے کہا گیا ہے کہ وہ ڈاکٹرز کو NOC کے لیے بغیر غیر ملکی سفر کے اخراجات نہ دیں۔ تمام طبی تعلیم کا کانفرنسز ملک کے اندر منعقد کیا جائے، یعنی کہ جو کانفرنسز ہوتی ہیں وہ ملک کے اندر ہوں، اور اس کے علاوہ ڈریپ نے دوا ساز کمپنیوں کو ڈاکٹرز اور طبی تنظیموں پر اخراجات کی تفصیل فراہم کرنے کی بھی ہدایت کی ہے۔ بہرحال اس حوالے سے بڑی مثبت ہے یہ انیشیٹو ہے جو گورنمنٹ نے لیا ہے، مگر اس پہ عمل کیسے ہوگا اور کتنا یہ قابل عمل ہے، اس پہ بات کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے صحت ڈاکٹر فیصل سلطان ہمارے ساتھ موجود ہے۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، بہت اچھا قدم ہے جو ڈریپ نے اٹھایا ہے، مگر میں یہ سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ بہرحال یہ اننسیٹ کر دینا کہ آپ یہ نہیں کر سکتے، یہ نہیں کر دے سکتے، یہ نہیں کر سکتے، پاکستان میں ہر چیز کے حوالے سے قوانین موجود ہیں، مگر کیا طریقہ کار ہوگا کہ اس کا جائزہ لیا جائے کہ اس پہ عمل ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ بہت شکریہ کامران صاحب، آپ نے بڑے تیزی سے ایک ساری جو ایک تصویر ہے پینٹ کی ہے جو ایک چیلنج ہے۔ اچھا، اس کا جو پہلا اس چیلنج کو میٹ کرنے کا جو پہلا عمل ہے وہ تو یہ ضابطہ اخلاق ہی ہے کہ کم از کم یہ طے ہو جائے، یہ واضح ہو جائے کہ کیا چیز کرنی مناسب ہے اور کیا چیز کرنی غیر مناسب ہے، یعنی جو باؤنڈریز ہیں ان کو ہم ڈیفائن کر دیں۔ تو پہلا تو عمل یہ تھا۔ اس میں جو گائیڈنگ پرنسپل ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیے، ہم سمجھتے ہیں
کہ ایتھیکل مارکیٹنگ کے لیے بھی دوا ساز کمپنیوں کو ڈاکٹرز کے ساتھ، پروفیشنلز کے ساتھ کچھ رابطہ چاہیے، ان کی بات چیت ہونی چاہیے، ہو سکتی ہے، لیکن اس کا ایک دائرہ کار ہے اور اس کے اندر رہ کر ہو. تو ایک تو یہ چیز تھی. دوسری چیز یہ ہے کہ اس کی جو باؤنڈز طے کی ہیں اس میں ایک بہت اہم حصہ یہ ہے کہ جو ڈاکیومنٹیشن ہے اس انٹریکشن کی وہ لازم ہو. آپ کیا بات کریں گے، ان کو کیا چیز پرپوز کر رہے ہیں، اگر آپ کسی ڈاکٹر کو کسی پرپز کے لیے انگیج کر رہے ہیں تو آپ ان سے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں اور آپ ان کو اس کے بدلے میں کیا دیں گے. یہ لکھائی میں آ جائے بات تو پھر چیز انفورس کرنی آسان ہو جاتی ہے. تو پہلا قدم ضابطہ اخلاق کا طے کرنا، اس کی اننسیشن. دوسرا قدم اس کی ڈاکیومنٹیشن. اچھا، اور تیسرا اور بہت اہم قدم انفورسمنٹ ہے. اور یہ جو ضابطہ اخلاق ہے جو اس کے آخری 2 حصے ہیں، اگر آپ نے ان پہ آپ کی نظر گزری ہو تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کی انفورسمنٹ اور امپلیمنٹیشن کے بارے میں کچھ واضح ہدایات ہم نے کی ہیں، افیکٹو امپلیمنٹیشن کے حوالے سے اور انفورسمنٹ کے حوالے سے. اچھا، جہاں تک تو انڈسٹری کا تعلق ہے، اس کی جو ڈاکیومنٹیشن کو دیکھنا ہے اور اس کی جو انفورسمنٹ ہے وہ ڈریپ کے ذمہ کی گئی ہے. چنانچہ اگر ایک کمپنی ہے وہ اپنی مارکیٹنگ میں یا کسی ڈاکٹر کو کسی کنسلٹنسی کے لیے انگیج کرتی ہے اور ان کو ایک پیمنٹ دیتی ہے تو اس کے جو طریقہ کار ہیں وہ ڈاکیومنٹڈ ہوں گے. وہ کیا پیمنٹ تھی، ان سے ایکسپیکٹیشن کیا تھی، اور وہ ایگزیکٹ لکھی ہوئی چیز تھی بجائے اس کے کہ ایک اوپن اینڈڈ سی چیز ہو کہ ان کا ایک وظیفہ سا لگا ہوا ہے. تو ایک تو یہ چیز. سو ڈریپ کے جو گرفت ہے وہ جیسے ابھی بھی ہے وہ دوا ساز کمپنیوں کے ساتھ. اور جہاں تک انڈیویجولز کا تعلق ہے، اگر کہیں یہ پتہ چلتا ہے کہ کسی شخص نے، کسی پروفیشنل نے اس ضابطہ اخلاق کو بریچ کیا ہے تو اس کی جو گرفت ہے وہ ظاہر ہے ریگولیٹرز کے پاس ہے، اور ڈاکٹرز کی جو ریگولیٹر ہے وہ پاکستان میڈیکل کمیشن ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاکستان میڈیکل کمیشن نے اس کو امیڈیٹلی اون کیا ہے اس ڈاکیومنٹ کو، اور وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس کو انفورس کرنے میں ایک ہمارا بہت اہم تو ڈاکٹر صاحب اس میں بعض چیزیں تو بالکل کلیئر کٹ ہیں، بعض چیزیں تو میں سمجھتا ہوں کہ کرمنالٹی کے زمرے میں آتا ہے، کیونکہ میں اچھی طرح سے جانتا ہوں کہ سب کمپنیز نہیں، لیکن ایسا بھی کمپنیز نے کیا ہے، جی پیز کو ہک کیا ہے اور باقاعدہ کٹ اینڈ کمیشنز ان کو دیے ہیں اگر ان کی دوا کو پرسکرائب کیا گیا ہے. پھر اسی طرح سے اس کے بڑی گریڈنگ ہے. تو یہ جو ایتھیکل اور ان ایتھیکل کی لائن ہے، کیونکہ بہرحال مارکیٹنگ یا اس کی نو ہاؤ پرووائڈ کرنا وہ تو دوا ساز کمپنی کا کام ہے، اور وہ پھر ایک فری مارکیٹ کے اندر ہمیں الاؤ کرنا ہوتا ہے. وہ لائنز کہاں ڈرا ہوں گی، یہ ایک ذرا سا کمپلیکیٹڈ معاملہ ہوگا. بالکل کامران صاحب، یہ تھوڑا سا کمپلیکیٹڈ ہے، لیکن اس میں جو نیت کی صفائی ہے نا وہ بہت اہم ہوتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم اس کو اس طرح سے دیکھیں کہ جو فریم ورک ہے وہ ڈیفائنڈ ہے. اچھا، اب ایک مثال دیتے ہیں. ایک کمپنی ہے وہ نئی دوا لاتی ہے اور اس میں اس کی مارکیٹنگ کے لیے اگر ان کو کسی کی ہیلپ کی ضرورت ہے، وہ جانچنا چاہتے ہیں کہ جس بیماری کے لیے وہ آئی ہے اس کے اعداد و شمار کیا ہیں، یا اس بیماری کی کون سی قسم میں اس کو استعمال ہونا چاہیے، اور اس میں لوکل کنسلٹنٹس کو وہ ہائر کر کے ایک گائیڈ لائن بنوانا چاہتے ہیں. تو یہ ایک فیئر بات ہے، لیکن اس صورت میں ان کو وہ کاغذ پہ کانٹریکٹ لکھیں، ہائر کریں. جو ڈاکٹر صاحبان کر رہے ہیں اگر تو وہ فری ایجنٹس ہیں یعنی خود پریکٹس کرتے ہیں تو خود سائن کریں، ادروائز اپنے اداروں سے اجازت لیں، وہاں ڈاکیومنٹ کروائیں، اور واضح لکھا ہوگا یہ ڈیلیوریبلز ہوں گے، یہ چیز ہے، یہ آپ گائیڈ لائن ہم بنا کے دیں گے تو ہم آپ کو آپ کے وقت کی اور آپ کی ایکسپرٹیز کی یہ پیمنٹ کریں گے. یہاں تک تو بات ٹھیک ہے. لیکن جیسے آپ نے فرمایا جو ہو رہا تھا انفارچونیٹلی یا ہو رہا ہے کچھ صورتوں میں نہیں کہتا کہ سب کر رہے ہیں، خدا نخواستہ ایسی بالکل بات نہیں ہے، لیکن ضرور یہ چیز سامنے آئی ہے کہ کچھ لوگ، کچھ اشخاص جو ہیں ان کا ایک وہ وظیفہ سے لگا ہوا ہے کہ وہ جتنی پرسکرائب کری چاہے دوایا یا ایک ٹیسٹ کروائی جائیں یا جو اس کے عوض میں ان کو ایک کٹ یا ایک کک بیک ملے. یہ بات بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ اگر ایسے ہے تو یہ کرمنالٹی کے زمرے میں آتی ہے اور اس کے اوپر سخت ایکشن ہوگا. آپ دیکھیں گے اور ڈاکٹر صاحب کو ایشو کرنے کا مقصد یہ ہے. ڈاکٹر صاحب اس انتہائی، کیونکہ یہ ایتھیکل اور بہت ہی کرٹیکلی امپورٹنٹ معاملہ ہے، اس میں بہرحال ایک طرف تو ڈاکٹرز کی بھی ذمہ داری ہے نا، جن کو کہ اگر یہ پیشکش ہوتی ہے یا وہ خود ڈیمانڈ کرتے ہیں، کیونکہ میں نے جب چیک کیا تو بتایا کہ ڈاکٹرز خود بتاتے ہیں کہ انہیں یہ چاہیے، انہیں فلاں جگہ یہ چاہیے، انہیں یہ مراد چاہیے، انہیں یہ تفریح چاہیے. تو آفٹر آل یہ کیسے انفورس ہوگا؟ یہ تو پھر پی ایم اے وغیرہ جو ہیں انہیں ہی کرنا ہوگا. پی ایم سی ایز اے ریگولیٹر اس کو کیسے انفورس کرے گا؟ کیونکہ یہ تو ان کے اور ان کے درمیان بات ہے. آفٹر آل یہ اخلاقی ذمہ داری ہے نا اس پروفیشنل کی بھی کہ یہ کیا کر رہا ہے. یہ بالکل کامران صاحب، تو اس میں ایک حصہ تو اس کی تعلیم ہے، اس کی ایجوکیشن ہے، اس کی سینسٹائزیشن ہے. کم از کم اگر ہم اپنے ایک ضابطہ اخلاق کو کچھ بھلا بیٹھے ہیں یا اس سے کچھ
जिसे कहते हैं उसको इग्नोर कर बैठे हैं, तो कम से कम उसकी याद दहानी हो जाए कि चलो हम सही रास्ते पे आ जाए। लेकिन देखिए, कुछ सूरत हाल में आपको डिपेंड करना पड़ेगा किसी कंप्लेनेंट पे, किसी की शिकायत पे कि भाई हमने देखा है या हमें पता चला है कि फलां जगह ये ऐसे हुआ है। उस सूरत में पीएमसी के पास और जो हेल्थ केयर रेगुलेटर्स हैं पंजाब में, सिंध में, खैबर में, इस्लामाबाद में, इन सब के पास वो तरीकाकार हासिल हैं कि वो इदारों के जरिए भी ये रेगुलेट करवा सकते हैं। तो मैं समझता हूं कि गिरफ्त के बहुत सारे रास्ते हैं, हमारी नीयत साफ होनी चाहिए मगर और एक ज़ाब्ता अखलाक तय होना चाहिए। डॉक्टर साहब, एक चीज़ ये भी है कि तमाम कंपनीज जो हैं इनमें बड़ी तादाद में जो है वो बड़ी प्रॉपर अब उनके ऑडिट्स वगैरह होते हैं और उनकी अच्छी ऑडिट कंपनीज हैं। इनकी ऑडिट रिपोर्ट से भी तो पता चल सकता है कि इन्होंने मार्केटिंग के बद में कितने पैसे रखे और कितना खर्च किया, और ये सब नॉर्मली तो ये टैक्स रिजीम के अंदर हैं। बिल्कुल जी, तो इसीलिए बिल्कुल आपने सही फरमाया। तो इसीलिए जैसे मैंने कहा ना जी, एक तो ज़ाब्ता अखलाक की आउटलाइन है कि ये उसका दायरा इख्तियार है, उसके अंदर हम डॉक्यूमेंटेशन का जहां जिक्र करते हैं तो बिल्कुल आपने ठीक कहा कि ये तमाम कंपनियां जो हैं ये जो अमाउंट स्पेंड करती हैं जाहिर है उसकी जवाबदेह हैं, वो ऑडिटेड अकाउंट्स होते हैं। तो मार्केटिंग में या किसी की कंसल्टेंसी है या किसी इंसेंटिव के लिए आप किसी को जो कुछ भी पेमेंट कर रहे हैं वो सामने आ जानी चाहिए, और यहाँ गिरफ्त ड्रैप की होगी। और जैसे मैंने आपको पहले भी जिक्र किया था कि ड्रैप की भी हम काबिलियत और कैपेबिलिटी को बढ़ाने की कोशिश में है बजरिया कानून। तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि ना सिर्फ के जो डॉक्टरों का रेगुलेटर है पीएमसी, वहां हमने एक कदर रेवोल्यूशनरी चेंज किया है। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि ड्रैप के अंदर भी जो तब्दीली है वो कुछ इस तरह की होगी कि उनके पास कैपेबिलिटी और स्ट्रेंथ उनकी बढ़ाई जाएगी ताकि जो जिम्मेदारी हम उनको दे रहे हैं उसको वो निभाने के काबिल। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर फैसल सुल्तान, वज़ीर-ए-आज़म के मामले खुसूसी बराए सेहत। बहुत ही अहम मौजू है, हमसे बात कर रहे थे। कमर्शियल ब्रेक के दौरान न्यूज़ हेडलाइंस देखें, जिसके बाद हम अपने प्रोग्राम के बाकी के साथ वापस आते हैं। हुकूमत की IMF के साथ अभी एक स्टाफ लेवल सिर्फ मफाहमत हुई है, गोया कि सॉलिड फाइनल माहिदा नहीं हुआ। ये मंजूरी होगी IMF के बोर्ड से, जो कि मुतवक्का तौर पे जनवरी में होगा जब IMF का बोर्ड पाकिस्तान के प्रोग्राम को मंजूर करेगा। मगर उससे पहले पाकिस्तान से कहा गया है कि उसे कई इक़दाम करने हैं और उन्हें मुकम्मल करना है। जब वो इक़दाम हो जाएंगे IMF के बोर्ड के सामने रखा जाएगा, फिर IMF पाकिस्तान के लिए इस प्रोग्राम को जारी करेगा और जिसके तहत पाकिस्तान को 1 अरब 5 करोड़ डॉलर का कर्ज दिया जाएगा, उसकी किस्त अदा की जाएगी। और ये बहुत ही मुश्किल प्रायर एक्शन यानी कि इब्तदाई इक़दाम है जो हुकूमत को इस बोर्ड से पहले करना है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को मुकम्मल खुदमुख्तारी देने का कानून पास करना है। इसके अलावा पाकिस्तान में शरह सूद को मार्केट के लिहाज से और जो बुनियादी आशारिये हैं मईशत के लिहाज से, उसके लिहाज से एडजस्ट करना है, जिसके बाद पहले ही शरह सूद में 1.5% इजाफा हो चुका है और 14 दिसंबर को स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास है। आम ख्याल ये है कि उसमें मज़ीद इजाफा किया जाएगा। करेंसी को एक फ्री फ्लोट निज़ाम के तहत जारी रखा गया है और जिसकी वजह से पाकिस्तानी रुपए की कदर में ज़बरदस्त कमी हुई है और वो मुसलसल जारी है, और इस पिछले 5 माह के दौरान ये तकरीबन 12 से 13% की कमी हो चुकी है। अब इसी IMF प्रोग्राम की शराइत पूरी करने के लिए हुकूमत एक मिनी बजट को हतमी शक्ल दे रही है। काबीना से मंजूरी के बाद ये मिनी बजट फौरी तौर पर नाफिज किया जाएगा और सदारती ऑर्डिनेंस से जारी होगा। मुजव्वज़ा मिनी बजट में जिन तजावीज़ को हतमी शक्ल दी गई है उसके तहत टैक्स वसूलियों का हदफ 5,829 अरब रुपए से बढ़ाकर 6,100 अरब मुकर्रर करने की तजवीज़ है। 350 अरब की टैक्स मराहत ख़त्म की जाएंगी। जिन अशिया पर सेल्स टैक्स छूट ज़्यादा है उन पर स्टैंडर्ड सेल्स टैक्स रेट 17% लागू होगा। पेट्रोलियम मसनूआत सनती शोबे को भी बिजली गैस पर दी गई टैक्स छूट ख़त्म होगी। मोबाइल फ़ोन की दरामद पर सेल्स टैक्स की छूट ख़त्म की जा रही है। 1000 सीसी तक की गाड़ियों पर सेल्स टैक्स 12 से बढ़ाकर 17% करने की तजवीज़ है। 2000 सीसी से ज़ायद और दरामदी गाड़ियों पर टैक्स बढ़ाने की तजवीज़ है। पेट्रोलियम डेवलपमेंट वसूली का हदफ 600 अरब कम करके 356 अरब रुपए मुकर्रर किया जाएगा। डेवलपमेंट प्रोग्राम में 200 अरब रुपए की कटौती मंजूर कर ली गई है। IMF के साथ हमारे जो मुज़ाकरात हैं वो तय पा गए हैं। मार्च में जब हमने $500 मिलियन लिए थे तो हमने इनसे वादे जो किए थे वो ये थे कि 700 अरब रुपए के हम जो है टैक्स या एग्जम्पशंस कम करेंगे। तकरीबन 700 का आप समझेंगे 350 बिलियन जो है वो हमने उधर तक उसको लेके आए दोनों साइडों को मिला के। वो कहते हैं यार आप टैक्स तो पूरा कलेक्ट करें, अगर उनको आपने सब्सिडी देनी है वे करना वो दें। मतलब एक आपने कहा कि जी आपका जो है सेल्स टैक्स 17% है तो आप किसी को 12 कर देते हैं, किसी को 15, किसी को
जीरो कर देते हैं। अरे भाई इसको 17 रखें। जो GST रिफॉर्म्स हैं वो होगा जो सप्लीमेंट्री फाइनेंस बिल की सूरत में, GST के जो एग्जेम्पशंस जिसमें से हटानी है उसका एक वो है, PDL का होगा जिसमें 4 रुपया हर महीने हमने बढ़ाना है ताकि वो 30 रुपए तक जाए, और स्टेट बैंक की तरमीम के पार्लियामेंट से मंजूरी जरूरी है। PSDP है वो 900 से 700 पे लेके चलेंगे। उन्होंने मेरा जो रेवेन्यू किया है वो 6.1 के ट्रिलियन किया है, वो मुझे उसमें मुश्किल नहीं है बिकॉज वैसे ही हमने कर लेना था। इसी पस मंज़र में यकीनन पाकिस्तान के मार्केट्स में और कारोबार में एक सरासीमगी सी कैफियत है, जिसको कल हमने देखा जब परसों रात हुकूमत पाकिस्तान ने जब टी बिल्स ऑक्शन किया या अपने बॉन्ड्स ऑक्शन किए तो 11.5% की शरह सूद अदा की और इसके लिए 500 अरब रुपए बोरो किए हुकूमत पाकिस्तान ने। वो एक इशारा था कि जैसे कि शरह सूद बढ़ने वाली है और जिसका नतीजा कल आपने देखा, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज क्रैश कर गया। इसी दौरान ये खबरें थी कि पाकिस्तान का तिजारती खसारा रिकॉर्ड सतह को क्रॉस कर चुका है। इसी पस मंज़र में अब IMF का प्रोग्राम और मिनी बजट, इन तमाम उमूर पर बात करने के लिए हमने दावत दी है मुमताज़ माहिर मैशत कॉलमनिस्ट जनाब साकिब शिरानी को। बहुत बहुत शुक्रिया साकिब शिरानी साहब। फरमाइएगा, ये जो पूरी सूरत हाल है, यकीनन पहले ही एक आम पाकिस्तानी बड़े शदीद दबाव में है, शदीद महंगाई, फिर दूसरे बहुत इंपॉर्टेंट मसाइल, गैस बिजली की कीमतें मुसलसल बढ़ रही हैं, पेट्रोल की कीमत 150 रुपये फ़ी लीटर हो गई है। अब ये मिनी बजट आ रहा है, गोया मरे को मारने वाली बात है। कैसे सरवाइव करेंगे लोग और क्या मज़ीद आप कितनी महंगाई देखेंगे? शुक्रिया कामरान साहब। इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान की मुश्किलात में जो है वो मुतवातिर इजाफा ही हो रहा है। हालांकि आज मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि शौकत साहब जो है थोड़ा सा अगर फॉरवर्ड लुकिंग एक सिर्फ IMF के हवाले से कि उन्होंने क्या हमसे मांगा है और हम क्या पूरा करना चाह रहे हैं, उससे हट के भी थोड़ा सा अगर वो बात कर लेते, मार्केट्स और इन्वेस्टर्स की जो अनसर्टेनिटी है उसको थोड़ा सा एड्रेस कर लेते कि हुकूमत के अपने क्या प्लान्स हैं ये हालात को काबू करने में IMF से हट के क्या कर सकती है हुकूमत? साकिब शिरानी साहब, ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। इसमें मेरा ख्याल है अगर आप देखें IMF के जो प्रोग्राम्स हुए हैं माजी में ग्रीस के साथ फॉर एग्जांपल, तो वो काफी सालों के लिए उधर की पेंशन्स की कटौती हुई, पब्लिक सेक्टर के जॉब्स की लॉसेस हुए, अफराद ज़र में इजाफा हुआ, बिजली और ये सारी चीज़ों के नरखों में इजाफा हुआ। तो अनफॉर्चुनेटली ये प्रोग्राम है पाकिस्तान भी उसी जो है उसमें चल रहा है नक्शे कदम पे। मगर अच्छी बात यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी वो हालात नहीं है जो ग्रीस के ऊपर 2011, 12, 13 में IMF ने मसलत किए थे, मगर है मुश्किल, इसमें कोई शक नहीं है। पाकिस्तान की हिस्ट्री के मुताबिक अगर आप देखें तो ये बड़े मुश्किल शराइत हैं। तो अब आप बीच में जिक्र कर रहे थे कि अब हुकूमत जो है उसका क्या कंट्रीब्यूशन हो सकता है। ये तो आवाम को शिफ्ट कर दिया, बिजनेस को शिफ्ट कर दिया, इंडस्ट्री को शिफ्ट कर दिया, इसमें कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो हुकूमत करे और इसको कॉम्प्लीमेंट करे या इसको थोड़ा डाइल्यूट करे अपने इक़दामात से। वो क्या चीज़ें जो हुकूमत कर सकती है, जिसका आपने जिक्र किया कि शौकत तरीन साहब को बताना चाहिए था कि हुकूमत कैसे क्या कंट्रीब्यूट कर रही है इन हालात को बेहतर बनाने में? देखिए, इसमें बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है कामरान साहब कि इसमें हुकूमत ने जो ऑब्वियसली वो किया इक़दाम, वो भी आप कह सकते हैं कि एक लिहाज से तो मईशत के लिए मनफी है लॉन्ग रन में, कि 200 अरब रुपए की जो कटौती की है अपने तरक्याती जो बजट है उससे, और 50 अरब का जो कटौती की है नॉन तरक्याती। तो एक जो कंट्रीब्यूशन सिर्फ आप कह सकते हैं मुस्बत जो कंट्रीब्यूशन है वो है 50 अरब की जो कटौती की है गैर तरक्याती अखराजात में। क्लियरली इससे ज़्यादा आई थिंक हो सकता था हुकूमत की पॉइंट ऑफ व्यू से, मगर मेरा ख्याल है जो ज़्यादा बेहतर होता है एक लिहाज से कि अगर अशारतन या एक थोड़ा सा एक कॉन्क्रीट तरीके से शौकत साहब किसी स्टेज पे अगर आपको मार्केट्स को और इन्वेस्टर्स को एक क्लियर रोड मैप दें कि हम IMF की ऑस्टेरिटी मेजर से कैसे एग्जिट करेंगे और शॉर्ट रन में, मीडियम टर्म में, लॉन्ग रन में क्या प्लान्स हैं हमारे जिसकी वजह से हालात में बेहतरी होगी। तो मेरा ख्याल है वो मार्केट लेकिन तो साकिब शिरानी साहब
وہ اقدامات کیا ہیں؟ ظاہر ہے کہ دو بڑے ہیڈ جو ہیں جس کے اندر وہ ہو سکتا ہے، ایک تو وہ جو ہمارے لیکیجز، ہمارے لاسز ہیں ہماری اسٹیٹ رن انٹرپرائزز کے اندر، وہ ایک پاکستان کا جاری ایک عذاب ہے جو کہ جاری ہے، جو 300 400 پتہ نہیں 600 ارب تک بھی ہے، اور پھر دوسری جانب ہمارے یہاں پرائیویٹائزیشن نام کو نہیں ہو رہی، ذکر کو بھی نہیں ہو رہی، یہ بھی ایک حکومت کے لیے بڑے اقدامات ہو سکتے ہیں۔ تو مگر یہ کچھ ہم دیکھ نہیں رہے جو کہ کمپلیمنٹ کرے، جو پھر اس قسم کا جو تکلیف آتی ہے آئی ایم ایف سے اس کو نیوٹرلائز کر سکتی ہے حکومت ان اقدامات سے۔ بالکل درست آپ کی بات سے کامران صاحب، اس میں دو اور چیزیں ہیں میرا خیال ہے جہاں حکومت ملی جلی اس کی کارکردگی رہی ہے۔ ایک لحاظ میں تو ایکچولی بڑی خراب رہی ہے، وہ انرجی سیکٹر ریفارم ہے، کیونکہ جو آپ نے پبلک سیکٹر لاسز کی بات کی اس میں بہت بڑا جو اس کا عنصر ہے وہ obviously پاور سیکٹر کے لاسز کا ہے۔ وہاں حکومت جو ہے سرکولر ڈیٹ کو قابو کرنے میں ماں سوائے ٹیرف انکریزز کے اور کوئی اتنا ان کے پاس خاطر کا ابھی تک پروگرس نظر نہیں آتی ہے۔ اور دوسرا جو ہے حکومت اور ایف پی آر ٹیکس انکریز، ریونیو انکریزز کی تو بات کرتا ہے، مگر یہ ان کی بنیاد ریفارمز کے اوپر کتنی ہے؟ ماں سوائے کہ آٹو امپورٹس کی وجہ سے یا باقی امپورٹ ڈیوٹیز کی وجہ سے کسٹم ڈیوٹیز میں اضافہ ہو گیا ہمارا ریونیو کلیکشن میں، مگر نیٹ وائڈننگ میں اور وہ جو نیٹ وائڈن ہوا ہے اس میں جو نئے لوگ آئے ہیں شامل ہوئے ہیں ان کی کنٹریبیوشن کیا ہے ایڈیشنل ریونیوز میں، وہ ابھی تک کلیئر نہیں ہے اور میرا خیال ہے وہاں بھی کام کرنے کی ضرورت ہے۔ تو ثاقب صاحب یہ بڑی بات ہو رہی ہے کہ ہمارا ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے اور پھر امپورٹس کی بات، نان اسینشل آئٹم امپورٹ، لگژری آئٹمز امپورٹ، ابھی آپ نے وہیکلز کا ذکر کیا، موبائل کا ذکر کیا، اگر جو ریونیو ہم ان سے امپورٹ پہ حاصل کرتے ہیں اس کو مائنس کر دیں، اوورآل کوانٹم دیکھیں تو کیا واقعی یہ اتنا ایک سائزبل کوانٹم ہے جو کہ ہمارے ڈیفیسٹ کے جو ایشوز ہیں اس کو ایڈریس کر سکے گا؟ واقعی از اٹ ورتھ کہ اس کو ہم ختم کر دیں، اور اگر کریں گے بھی تو کیا اس سے کوئی بہت بڑا فائدہ ہوگا؟ کامران صاحب اس میں جو آپ نے سوال کیا بہت اچھا سوال کیا، کیونکہ اکثر لوگوں کا خیال ہے کہ یہ اتنا بڑا کوانٹم نہیں ہے ان امپورٹس کا، نان اسینشل امپورٹس کا۔ تو اگر میں آپ کو بتا دوں کہ پچھلے 3 سال کا 2019، 20، 21 جو مالیاتی سال ہیں ان کا میں نے تجزیہ کیا ہے اسٹیٹ بینک پاکستان کے ڈیٹا سے، اور آپ حیران ہوں گے کہ ان 3 سالوں میں صرف گاڑیوں کی، اور گاڑیوں میں اوبیسلی یہ ایس یو ویز بھی شامل ہیں جو پچھلے 1 سال سے بہت تیزی سے امپورٹ ہو رہی ہیں، اور موبائل فونز، صرف گاڑیاں اور موبائل فونز پہ $8 ارب ہم نے خرچ کیا ہے، اور اس عرصے میں $35 ارب ہم نے بورو کیا گروس ٹرمز میں، $20 ارب ہم نے بورو کیا نیٹ ٹرمز میں۔ اس میں سے $8 ارب جو ہے ہم نے خرچ کیا صرف موبائل فونز اور گاڑیوں کی درآمدات میں۔ تو میرا خیال ہے یہ بڑی انفارچونیٹ بات ہے، ہماری بڑی پور چوائسز ہیں بحیثیت ایک قوم کے، اس پہ بھی ہمیں غور کرنا چاہیے۔ بہت بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ جناب ثاقب شیرانی ہمارے ساتھ موجود تھے۔ مسائل جو ہیں ان کا براہ راست تعلق وزارت خزانہ سے ہے، وہاں کے انتظامات سے، یہ معیشت، یہ تمام کاروبار، یہ تمام گفتگو جو آپ نے سنی ہے، مگر وزارت خزانہ میں ہوا یہ ہے پچھلے 3 سال میں عمران خان حکومت میں 4 وزیر خزانہ آ چکے ہیں، 6 سیکرٹری خزانہ آیا ہے، 6 ایف بی آر کے چیئرمین چینج ہو چکے ہیں، 5 سیکرٹری خزانہ میں نے عرض کیا چینج ہو چکے ہیں، بورڈ آف انویسٹمنٹ کے 5 سربراہ چینج ہو چکے ہیں۔ اس پوری صورتحال میں اس میوزیکل چیئر میں کیا خاک پالیسی بنے گی، کیا خاک سمت کا تعین ہوگا، اس کی بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ وقفے سے قبل ہم آپ کو دکھا رہے تھے، بتا رہے تھے کہ پاکستان اس وقت کس قسم کے شدید مالی مشکلات سے گزر رہا ہے۔ معاشی اشاریے کسی اعتبار سے اچھی صورت پیش نہیں کر رہے، معیشت کے حالات طویل مدتی فیصلوں اور پالیسیوں کے متقاضی ہیں، پالیسیز میں استحکام چاہتے ہیں، لیکن مربوط مستحکم دور رس پالیسیز کیا خاک بنیں گی جب پچھلے 3 سال سے پی ٹی آئی حکومت کی وزارت خزانہ میں ایک میوزیکل چیئر سجاری ہے۔ عمران خان حکومت نے 3 سال میں 5 سیکرٹری خزانہ تبدیل کیے، جس کے بعد 6 سیکرٹری خزانہ حمید یعقوب شیخ پیر سے 4 سنبھالیں گے۔ اس سے قبل یوسف خان اس سال جون میں اس عہدے پر فائز کیے گئے تھے، مگر 6 مہینے میں انہیں تبدیل کر دیا گیا۔ اس سے پہلے کامران علی افضل جو جنوری سے مئی تک 5 مہینے تک وقت گزار سکے۔ نوید کامران نے مئی 2019 سے دسمبر 2020 تک ذمہ داری سنبھالی۔
جبکہ نہایتی قابل یونس ڈھاگا کو مارچ 2019 سے مئی 2019 یعنی صرف 2 مہینوں میں ہی عہدہ چھوڑنا پڑا۔ عارف احمد خان جنوری 18 سے مارچ 2019 تک 14 مہینے خدمات انجام دینے کے بعد ریٹائر ہو گئے تھے، یعنی پی ٹی آئی کے 40 مہینوں کے دوران حکومت کے سیکرٹری خزانہ کی اوسط مدت 8 ماہ بنی۔ یہی نہیں، اس عرصے میں عمران خان حکومت نے ایف بی آر کے بھی 7 چیئرمین تبدیل کیے۔ اس وقت اشفاق احمد چیئرمین ایف بی آر ہیں، جنہیں عہدہ سنبھالے ہوئے 4 مہینے ہوئے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ وہ اس عہدے پر کب تک کام کرتے ہیں۔ اس سے پہلے عاصم احمد 4 مہینے، جاوید غنی 9 مہینے، نوشین جاوید 7 مہینے اس عہدے پہ فائز رہے۔ اس کے علاوہ شبر زیدی صاحب چیئرمین ایف بی آر کے طور پر 8 مہینے ذمہ داری نبھا کر مستعفی ہو گئے۔ ان سے قبل جہازیب خان 9 مہینے اس عہدے پر رہے تھے اور رخسانہ یاسمین 1 ماہ کے لیے۔ ایسا ہی کچھ وزارت خزانہ میں بھی جاری ہے، جس کے 40 ماہ میں 4 سربراہ تبدیل ہو چکے ہیں۔ سب سے پہلے وزیر خزانہ اسد عمر تھے، جن کو 8 ماہ میں تبدیل کر دیا گیا۔ اپریل 2019 میں حفیظ شیخ کو معاون خصوصی کے طور پر لایا گیا، پھر پچھلے سال دسمبر میں انہیں وزارت خزانہ کا قلمدان سونپا گیا۔ وہ اس عہدے پر اس سال مارچ تک فائز رہے۔ عمران خان نے حفیظ شیخ سے استعفی لینے کے بعد قلمدان حماد اظہر کے سپرد کیا، پھر وزارت خزانہ کا چارج جناب شوکت ترین کے حوالے کر دیا گیا۔ یہ پوری صورتحال ہے جو صرف وزارت خزانہ کی ہے، ورنہ معیشت سے منسلک دوسرے محکموں کا بھی یہ حال ہے، جیسے کہ مثال کے طور پر بورڈ آف انویسٹمنٹ، جس کے 5 سربراہ تبدیل ہو چکے ہیں۔ جب اس قسم کا میوزیکل چیئر ہوگا تو کس قسم کا استحکام ہوگا، پالیسیز میں تسلسل کہاں سے آئے گا، کوئی ایک سمت کا تعین کیسے ہوگا، اور پھر وہی ہوگا جو کہ ہمیں نظر آ رہا ہے۔ اور یہ ایک بہت ہی مشکل صورتحال ہے جس کا کہ اس وقت قوم بھی سامنا کر رہی ہے اور خود عمران خان کی حکومت بھی۔ اس پر سیر حاصل گفتگو کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے نہ صرف یہ کہ معاشی کاروباری امور کے ماہر ہیں، حکومت میں بھی خدمات سر انجام دی، جناب شبر زیدی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ سید شبر زیدی صاحب۔ پہلے تو یہ بتائیے گا کہ کتنا اس کا اثر ہوا، یہ جو ٹاپسی ٹیروی رہا ہے منسٹری آف فائنانس میں، سیکرٹری فائنانس 6ٹھا ہے، فائنانس منسٹر 4تھا ہے، پھر جو چیئرمین ایف بی آر ہے وہ 6ٹھا ہے، پھر سیکرٹری فائنانس جو ہے وہ 6ٹھا ہے، پھر بورڈ آف انویسٹمنٹ کے 5 سربراہ تبدیل ہو چکے۔ تو کیا پالیسی ہوگی، کیا سمت ہوگا، کیا تسلسل ہوگا، کیا استحکام ہوگا؟ دیکھیں کامران صاحب، شکریہ بہت، آپ نے مجھے موقع دیا۔ پاکستان کی جو معاشی ٹیم ہے یہ بیسیکلی 4 آدمیوں پر ڈیپینڈ کرتی ہے۔ ایک ہوتا ہے سیکریٹری فائنانس، ایک ہوتا ہے فائنانس منسٹر، ایک ہوتا ہے چیئرمین ایف بی آر، اور ایک ہوتا ہے گورنر اسٹیٹ بینک۔ اگر یہ 4 آدمی مستقل نہیں ہوں اور ان میں آپس میں کوہیژن نہیں ہو اور یہ اپنی ایک سوچ کے ساتھ نہیں چلیں تو پاکستان میں یا کسی بھی ملک، پاکستان میں اسپیشلی، کبھی بھی کوئی ڈائریکٹڈ پالیسی نہیں آ سکتی اور اس میں پرابلم آتی رہیں گی۔ ویری انفارچونیٹلی پاکستان میں جب سے پی ٹی آئی گورنمنٹ آئی ہے، یہ 4 پوسٹوں پر ویری کانسٹنٹلی ہم نے چینجز کی ہیں۔ ایک چینجز کی ہیں وہ تو ذات کے حساب سے ہوتا ہے، دوسری بات یہ ہے کہ اس میں آپس میں مجھے کوہیژن کی بھی کمی نظر آتی ہے۔ تو اگر آپ نے اس کو پاکستان کی گورنمنٹ کو صحیح طرح چلانا ہے، کیونکہ ہر گورنمنٹ کا بنیادی جو ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے وہ فائنینس ہوتا ہے، اور اگر فائنینس کے اندر یہ جو 4 پوسٹیں میں نے بنائی ہیں، اگر یہ 4 پوسٹوں کے اندر بالکل ہم آہنگی اور کریڈیبلٹی نہیں ہوگی تو کبھی بھی پاکستان یا کسی بھی ملک کا فائنینشیل سسٹم اچھا، اب یہ ذرا سمجھائیے گا شبر صاحب، یہ فرمائیے گا کہ ایک طرف تو یہ ہے جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ ہم آہنگی ہونا چاہیے، سینرجی ہونا چاہیے، مگر کیا یہ ممکن ہے کہ جب کہ تقاضا یہ ہو اور آئی ایم ایف کی شرط بھی ہو اور بہت سارے ملک اس کو اپلائی بھی کرتے ہیں کہ سینٹرل بینک جو ہے وہ مکمل طور پہ آٹونومس ہونا چاہیے، وہ اپنے انڈیپینڈنٹ فیصلے کرے، وہ انڈیپینڈنٹ اپنی سمت کا تعین کرے۔ اب اگر ہمیں اس کو علیحدہ رکھنا ہے تو ہمیں کس قسم کی سینرجی درکار ہے؟ دوسری چیز یہ کہ خود وزارت خزانہ کے اندر مثال کے طور پہ ایف بی آر کے اپنے ڈائریکشن ہیں، اور ابھی ہم نے پرسوں یہ صورتحال دیکھی کہ جو ڈیٹ مینجمنٹ کا آفس ہے وزارت خزانہ کا، جو کہ ڈی جی ڈیٹ مینجمنٹ ہے، انہوں نے جب یہ ٹی بل آکشن آرگنائز ہوا پرسوں، تو انہوں نے جو ہے وہ 11.5% پہ 500 ارب جو تھے وہ ہم نے جو ہے وہ آکشن کیا اور وہ ایک بورو کیے۔ اب یہ جو صورتحال ہے اس نے ایک پینک کو جنم دیا جو کہ ہم نے کل دیکھا پورے پاکستان میں۔ تو یہ بتائیے کہ کیسے یہ سینرجی ہو کیسے سکتی ہے؟ ایک تو اسٹیٹ بینک کے ساتھ کیسے ہو، پھر خود وزارت خزانہ کے اندر جو معاملات ہیں اس میں بھی مجھے کوئی سینرجی نظر نہیں آتی۔
دیکھیے میں پہلے آپ کے 2 سوال ہیں، اس کے اندر بہت اہم پاکستان کا سوال کیا ہے، اور یہ جو آپ نے سوال کیا ہے اگر اس کا ہم آنسر لے سکیں گے تو ہم پاکستان کے بہت بڑے بڑے مسئلوں کو حل کر لیتے ہیں۔ آپ نے مجھے بار بار بات کی ہے اور آپ یہ بات کہے جا رہے ہیں، اور ہر بندہ یہ بات کہتا ہے کہ اسٹیٹ بینک جو ہے وہ آٹونومس ہونا چاہیے، اس کا بورڈ آٹونومس ہونا چاہیے، گورنر اسٹیٹ بینک آٹونومس ہونا چاہیے۔ مجھے اس کانسیپٹ میں کامران صاحب کوئی اختلاف نہیں ہے، مگر مجھے جو چیز میری سمجھ سے بالاتر ہے وہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اسٹیٹ بینک کا آٹونومس بورڈ پاکستان کی معیشت کے بارے میں کوئی فیصلہ کرے، یا کوئی اس کا نظریہ ہو، یا اس کی کوئی سوچ ہو، یا اس کا کوئی فیصلہ ہو، وہ پاکستان کے مفاد کے خلاف ہو، اور منسٹری آف فائنینس یہ کہہ رہی ہو کہ پاکستان کے مفاد میں ہے، یا منسٹری آف فائنینس کوئی ایسا فیصلہ کر رہی ہے جو تو یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ جو آپ بھی کہہ رہے ہیں اور لوگ کہہ رہے ہیں انڈیپینڈنٹ بورڈ آف دی اسٹیٹ بینک آف پاکستان، مجھے یہ کانسیپٹ ہی سمجھ نہیں آتا۔ دیکھیں جو پاکستان کے مفاد میں ہوگا 2 اور 2 4 ہو سکتا ہے، 2 اور 2 5 نہیں ہو سکتا۔ تو اگر آپ کوئی چیز پاکستان کے مفاد میں ہے تو کیا انڈیپینڈنٹ بورڈ آف اسٹیٹ بینک آف پاکستان اس سے مختلف ہوگا؟ آپ مجھے یہ کہنے کی کوشش کر رہے ہیں، اگر میں آپ کی بات کو صحیح سمجھوں، کہ گورنمنٹ آف پاکستان اسٹیٹ بینک کے بورڈ سے کوئی غلط کام کرواتی رہی ہے، یہ ایک غلط پرزمپشن ہے، اور ہمیں اس پرزمپشن سے باہر نکلنا پڑے گا۔ انڈیپینڈنٹ بورڈ آف اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا میری ذہن میں کوئی تصور نہیں ہے، اگر ہے بھی آپ کا تصور درست ہے اور ہوگا، اور بھی بہت سے لوگ اس کے حامی بھی ہیں، لیکن بہرحال ہمیں ایک پیمانہ بتا دیا گیا ہے، پیرامیٹرز بتا دیے گئے ہیں IMF کی جانب سے کہ یہ ہوگا تو یہ ہم اس کو انڈیپینڈنٹ، یہ آپ کی بات بالکل درست ہے کہ وہ بورڈ اور وہ گورنر وہی کرے گا جو سوچ وزارت خزانہ کی یا جو بھی ماہرین ہیں جو حکومت سے منسلک جو معیشت کی سمت دیکھنا چاہتے ہیں، اسٹیٹ بینک اس سے علیحدہ نہیں ہوگا۔ وہی تو میں کہہ رہا ہوں، وہی میں یہی تو عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ 4 5 آدمی 6 8 آدمی کا جو بورڈ ہے وہ پاکستان کی پریزیڈنٹ اور فیوچر مستقبل کے بارے میں اکنامکس کی مختلف سوچ رکھتے ہوں، اور جو پاکستان کی پارلیمنٹ ہے یا پاکستان کی منسٹری آف فائنینس ہے وہ الگ سوچ رکھتی ہو۔ یہ میرے حساب سے بلا وجہ کی خلیج پیدا کی جا رہی ہے، اور ایک مسکنسیپشن پیدا کیا جا رہا ہے کہ IMF کوئی غلط بات کر رہا ہے۔ IMF کوئی غلط بات نہیں کر رہا، ہاں بورڈ انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے، مگر ایک اوور سائٹ بیس کے پر الٹیمیٹلی پاکستان کی جو اکنامکس ہے وہ ایک ہی ہے، اس پہ دو انٹیلیجنٹ اور 2 آزاد آدمی ایک ہی فیصلہ کریں گے۔ کیا فائنینس منسٹر آف پاکستان کوئی فیصلہ کر سکتا ہے جو پاکستان کے مفاد کے خلاف ہو؟ ہم کسی کے بارے میں یہ بات نہیں کر سکتے۔ تو یہ جو ہم نے کانسیپٹ بنا دیا کہ بورڈ ہو، شبر صاحب جو وزارت خزانہ کے اندر سنرجی کی بات ہے، اب جو ڈیٹ کی بات آپ نے کی ہے، وہ ڈیٹ والا بندہ بیٹھا ہے، اس کو آپ نے کیا انڈیکیشن دی ہے؟ جو مجھے میری انفارمیشن ہے یا میری ایک ہو سکتا ہے بالکل غلط ہوں، اس کو یہ انڈیکیشن شاید کہیں سے ملی ہے کہ ہم نے ڈسکاؤنٹ ریٹ کو بڑھایا ہے اور ہم اس کو آگے اور بڑھانے جا رہے ہیں، تو اس کے اوپر اس نے یہ سارا کام کیا ہے۔ وہ دیکھیں، ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ، یہ ڈسکاؤنٹ ریٹ کا فیصلہ اسٹیٹ بینک کا بورڈ کر رہا ہے، اور وہ جو ڈیٹ والا ہے وہ تو ایکچولی اس کا سبارڈینیٹ اس سینس میں ہو جاتا ہے کہ اس کا کام انٹرسٹ ریٹ ریٹرن کرنا نہیں ہے۔ تو جب آپ ایک انڈیکیشن دے رہے ہیں یا ایک سوچ دے رہے ہیں یا ایک کانسیپٹ دے رہے ہیں کہ ہم انٹرسٹ ریٹ بڑھانے والے ہیں، تو ڈیٹ والا تو وہی کرے گا جو آپ کہہ رہے ہیں۔ لیکن ساری دنیا میں طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ مرکزی بینک جو ہے وہ سمت کا تعین کرتا ہے، اور وہ مانیٹری سمت کا تعین کرتا ہے، وہ پالیسی ریٹ کی سمت کا تعین کرتا ہے۔ یہاں پہ ہمیں لگ رہا ہے کہ سیکنڈری مارکیٹ جو ہے وہ اسٹیٹ بینک کو پیچھے لے کے چلے گی، اور اس نے پہلے کہا کہ جی کہ آپ کا یہ 9.25 بیکار ہے، میں 11.5 آفر کرتا ہوں، اب اسٹیٹ بینک آئے میرے پیچھے اور اس 11.5 کی طرف چلے۔ نہیں سر، میری بات تھوڑا سا اس میں ایک اختلاف ہے نا سر۔ پاکستان میں ایک جسے کہتے ہیں نا گریپ وائن بھی چلتی ہے کامران صاحب۔ اب گریپ وائن یہ کہہ رہی تھی اس وقت، میری انفارمیشن ہے، گریپ وائن یہ کہہ رہی تھی کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان اپنا ریٹ آلریڈی 1% بڑھانے والا ہے، تو وہ جو ڈیٹ والا بیٹھا ہے وہ گریپ وائن کی انفارمیشن لے کے چل رہا ہے آگے۔ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ، آپ بات درست کہہ رہے ہیں، اپیرنٹلی آپ صحیح کہہ رہے ہیں، مگر جو مارکیٹ کراچی کی کہہ رہی تھی، جو مارکیٹ پاکستان کی کہہ رہی تھی، وہ یہ کہہ رہی تھی کہ ڈسکاؤنٹ ریٹ 1% اور بڑھنے والا ہے، تو اس نے فیکٹر ان کیا تھا۔ وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ گائیڈ کر رہا ہے، وہ تو ایک فیکٹر ان کر کے بیٹھا ہوا تھا۔ یہ غلط ہوا ہے نا۔ آپ پہلی بات کو واپس آئیں تو بنیادی مسئلہ کوہیژن کا ہے نا جی۔ اگر ڈیٹ مارکیٹ والے کو یہ سرٹینٹی ہے کہ وہ اس پہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان ریٹ نہیں بڑھانے والا،
تو پھر تو ٹھیک ہے. مگر اگر پاکستان کی گریپ وائن نکل رہی ہے اور انفارمیشن نکل رہی ہیں اور چیزیں باہر آ رہی ہیں اور گورنمنٹ کی سیکریسی خراب ہو رہی ہے تو پھر پاکستان کے لیے تباہی پھٹ جائے گی. میرا بات آپ کو کہنے کی کوشش یہ کر رہا ہوں کامران صاحب, خدا کا واسطہ ہے کہ پاکستان میں اداروں میں کوہیژن بنائیں اور اداروں کو اس طرح کام کرنے دیں کہ وہ ایک آواز سے بات کریں. اداروں کے اندر تو کوہیژن تو بہت اچھی بات ہے, ادارے کے اندر ہی اپنے اندر ہی کوہیژن کیسے بنے گی؟ اگر اس کے 4 سربراہ چینج ہو جائیں, اس کے 6 سیکرٹری چینج ہو جائیں, اس کے 6 FBR کے چیئرمین چینج ہو جائیں, تو وہ کوہیژن لائیں گے کہاں سے؟ وہ تو ایک دوسرے کو جاننا شروع کرتے ہیں کہ تبدیلی ہو جاتی ہے. وہ میں آپ کی بات مان رہا ہوں سر, وہ آپ کی بات صحیح ہے, وہ غلط ہے, وہ ایک بات غلط ہے, وہی میں مان رہا ہوں. مگر جو بھی بندہ اس سیکرٹری فائنینس بیٹھا ہوا ہے, یہ نہیں ہو سکتا کہ سیکرٹری فائنینس کی انفارمیشن اباؤٹ دا ڈسکاؤنٹ ریٹ اممیچور ہو یا امپرفیکٹ ہو. میرا یہ کہنا ہے کہ ہم یہ جو آئی لینڈ بنانا چاہتے ہیں کہ اسٹیٹ بینک کا جو بورڈ ہے وہ ایک آئی لینڈ ہے اور وہ کسی وقت بھی فیصلہ کرے گا, جب ابھی ہمیں نہیں پتا وہ کیا فیصلہ کرنے والا ہے. مگر ایٹ دا سیم ٹائم اس کی گریپ وائن کی بیس پہ کراچی کی مارکیٹ میں یہ آلریڈی ڈیسائیڈ ہے کہ آلریڈی 1% کا ریٹ بڑھنے والا ہے, جو میرے حساب سے بالکل غلط ہے, اور میں مشورہ دوں گا کہ نہیں بڑھائیں. مگر اگر آپ نے یہ انڈیکیشن دے دی ہے مارکیٹ میں تو اب تھوڑا سا یہ بتا دیجئے شبر صاحب کہ کیوں نہ بڑھائیں جب انفلیشن اس لیول پہ کھڑا ہے, ہمارے ایکسچینج ریٹ پہ یہ پریشر آ رہا ہے, ہماری مصیبت یہ سامنے کھڑی ہے, ہمارا جو ڈیفیسٹ ہے وہ کس جگہ پہ جا رہا ہے, تو کس بلبوتے پہ نہ بڑھائیں؟ ہمارے WPI کے نمبر دیکھیں, SPI کے نمبر دیکھیں. اچھا بالکل صحیح کہا. آپ مجھے یہ بتائیے کہ جو ڈسکاؤنٹ ریٹ پہ بورنگ ہو رہی ہے اور ڈسکاؤنٹ ریٹ پہ جو ڈاکومنٹڈ کے اندر بورنگ ہو رہی ہے, اس کا کیا فیکٹر ہے پاکستان کی مارکیٹ کے اندر؟ پرابلم یہ آ رہی ہے نا کہ بورور کون ہے. آپ نے جس کا ڈسکاؤنٹ ریٹ بڑھایا ہے الٹیمیٹلی وہ تو ڈاکومنٹڈ بورور ہے اور اس کی انڈسٹری سفر کر رہی ہے. جو آلریڈی ڈسکاؤنٹ ریٹ مارکیٹ میں چل رہا ہے جو ڈاکومنٹڈ کے باہر ہے, آپ جتنا مرضی ریٹ بڑھا دیں, وہ جو باہر والا فیکٹر ہے وہ الگ چل رہا ہے. تو پاکستان کے ڈسکاؤنٹ فیکٹر کو دیکھیں, یہ نہیں ہوتا پاکستان میں, یہ نہیں ہوتا کہ ڈسکاؤنٹ فیکٹر بڑھا تو میری کریڈٹ سیل سب کم ہو جائے گی. امریکہ میں کامران صاحب یہ ہوتا ہے کہ جس دن ہم نے ڈسکاؤنٹ ریٹ بڑھایا اس دن ریٹیل سیل کم ہو جاتی ہے, کیونکہ ان کی پوری اکنومی ریلیٹ کرتی ہے ڈاکومنٹڈ سے اور انفلیشن بوروئنگ بیسڈ ہے. ہماری اکنومی بوروئنگ بیسڈ نہیں ہے. یہ بات ہمارے اکنامکس کو سمجھ آئے گی تو پھر ان کو سمجھ آئے گی کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں. جب ہماری آپ کا میں ڈسکاؤنٹ ریٹ 50 بھی کر دوں تو بھی ہماری ریٹیل مارکیٹ میں یا ہماری کنزمپشن مارکیٹ میں فرق نہیں پڑتا. یہ انفلیشن ہماری ڈسکاؤنٹ ریٹ کا ریلیٹڈ نہیں ہے. خدا کا واسطہ یہ بات سمجھیں. یہ لوگ اپنی کتابوں سے نکلیں اور مارکیٹ میں آئیں. اسی سے منسلک ایک بات ہے, بہت اہم چیز ہوئی ہے, یہ تو کتاب میں لکھا ہے نا سر. یہ جو بڑی طویل عرصے سے آپ سے بھی اس سلسلے میں بات ہوتی رہی ہے, پاکستان کی معیشت کو دستاویزی بنانے کے لیے اس پہ بے انتہا بات ہوئی ہے. بہت بڑا یہ سبجیکٹ ہے کہ پاکستان میں پراپرٹی کی ویلیویشن جو ہے 3 ویلیویشن ہوتے ہیں, DC ریٹ ہوتا ہے, مارکیٹ ریٹ ہوتا ہے, FBR ریٹ ہوتا ہے. اب ہوا یہ ہے کہ FBR نے پرسوں رات فیصلہ کیا کہ وہ ان ریٹس کو بڑھا دے گی. جو ریٹس ہم نے دیکھے ہیں وہ تو ناقابل یقین ہیں شبر صاحب, یعنی کہ جو مارکیٹ ریٹ ہے اس سے بھی انہوں نے کہیں زیادہ, کہیں 2 گنا کہیں 3 گنا کر دیا ہے, جو کہ ٹوٹلی انکنسیویبل ہے. لیکن فیصلہ اس لحاظ سے صحیح ہے کہ بھائی کہ ہمیں مارکیٹ ریٹ پہ تو ہونا چاہیے. یہ جو اب ہوا ہے یہ تو بڑا ایک کیوس کریٹ کر دے گا, اور یہ پراپرٹی مارکیٹ تو خیر ختم ہو جائے گی, لیکن اس کا کوئی نتیجہ کیسے نکلے گا, کیسے یہ بھگتایا جائے گا, اس قسم کے ریٹ پہ کیسے سیٹلمنٹس ہوں گے؟ یہ جو ریٹ بڑھانے کا سلسلہ تھا یہ میں نے شروع کیا تھا, اور مگر یہ آپ کی بات درست ہے کہ پاکستان کے بہت سے علاقوں میں جو ریٹ اب پرسکرائب کیا گیا ہے وہ ایکچوئل ریٹ سے زیادہ ہے. مجھے شاید ایگزیکٹلی میں صحیح ہوں یا نہیں ہوں, انہوں نے جو ریٹ لگایا ہے شاید 1000 گز کا پلاٹ جو پوش ایریا اسلام آباد میں, اس کی قیمت 35 کروڑ میں بن رہی ہے, جہاں تک مجھے آئی ڈونٹ نو ایگزیکٹلی. کامران صاحب اس میں اس کا علاج یہ نہیں ہے جو ہم کہہ رہے ہیں, اس کا علاج یہ ہے کہ جو بھی ریٹ آج پرسکرائب کیا ہے FBR نے وہ 1 مہینے پہلے پبلک کی ڈسکشن میں ڈالے اور یہ بتائے کہ ہم اس پہ لے جانا چاہتے ہیں. پھر پبلک جب آئے گی, دیکھیں ہو کیا رہا ہے کہ ہم FBR کے کمرے میں بیٹھ کر 4 آدمیوں سے مل کر ریٹ بنا دیتے ہیں. یہ ہماری غلطی ہے, میں ایڈمٹ کر رہا ہوں. جب ہمیں چاہیے کہ جو ریٹ ہم پرسکرائب کرنا چاہتے ہیں اگلے مہینے سے, کیونکہ میں نے درجنوں لوگوں سے بات کی ہے جو اس سے تعلق رکھتے ہیں, وہ ایک کوٹ کر کے بتا رہے ہیں, اسلام آباد کے ریٹ بھی بتا رہے ہیں, دوسرے شہروں کے ریٹ بھی بتا رہے ہیں, جو کہ مارکیٹ ریٹ سے ان کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے, اور وہ پتہ نہیں کیسے
انہوں نے جاری کر صحیح کہہ رہے ہیں سر, میں یہی کہہ رہا ہوں نا, کہ مجھے پتا ہے نا کہ یہ کیسے ہوتا ہے. ایک ممبر پالیسی ہوتا ہے بندہ ایف بی آر میں, وہ مختلف ریئل اسٹیٹ والوں سے ریٹ لیتا ہے اور اس کو پرسکرائب کر دیتا ہے. اب سوال یہ ہے کہ وہ ریٹ جو بندہ اس کو دے رہا ہے وہ کہاں تک صحیح ہے, اور مختلف جگہوں میں مختلف پوزیشنز ہوتی ہے. تو میں یہ آپ کی بات 100% ایگری کر رہا ہوں کہ اب جو ریٹ پرسکرائب کیے گئے ان میں سے کچھ ریٹ, سارے ریٹ نہیں. مجھے لوگوں نے یہ بتایا کامران صاحب کہ ڈیفینس کراچی کا ریٹ اور کلفٹن کراچی کا ریٹ آج بھی لوور ہے, مگر اسلام آباد کا زیادہ ہو گیا ہے. تو یہ میں مانتا ہوں آپ کی ڈس ہارمنی آئی ہے. اس کا علاج یہ ہے سر کہ اس کو پہلے اناؤنس کرنے سے پہلے پبلک ڈیبیٹ میں لے آئے نا جی. پبلک میں بتا دیں کہ ایک مہینے پہلے یہ لے آؤں گا, آپ جو پروگرام آج کر رہے ہیں وہ کل صحیح ہو جائے گا. بالکل صحیح. بہت بہت شکریہ جناب شبر زیدی ہمارے ساتھ موجود تھے. کمرشل بریک, اس کے بعد ذکر کریں گے یہی موضوع جب ہم شبر صاحب سے بات کر رہے تھے. ایف بی آر نے پرسوں رات فیصلہ کیا کہ اب مارکیٹ ریٹ ایف بی آر ریٹ برابر ہوگا. یہی ایف بی آر ہے جس نے کہ دہائیوں سے مارکیٹ ریٹ ایف بی آر کو کئی گنا نیچے رکھا تھا, اب اس کو مارکیٹ ریٹ سے بھی اوپر کر دیا ہے. وہ بھی پریکٹیکل نہیں تھا, پہلے بھی پریکٹیکل نہیں تھا. یہ معاملات جو ہیں اس پر ہم ذرا تفصیل سے بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. پاکستان میں دستاویزی معیشت کے راستے کی سب سے بڑی دیوار یا کالا دھن کھپانے کی سب سے بڑی جگہ پراپرٹی مارکیٹ ہے. اس ریل اسٹیٹ مارکیٹ یا پراپرٹی مارکیٹ کے بنیادی مسائل میں پہلا مسئلہ یہ ہوا کرتا تھا کہ اس کی 3 پرائسز ہوتی ہیں جو کہ پریویل کرتی تھی. ایک مارکیٹ پرائس ہوتی تھی, ایک ڈی سی پرائس ہوتی تھی, اور ایک ایف بی آر کی یعنی سرکاری پرائس ہوتی تھی. بڑی دلچسپ بات یہ تھی کہ حکومت ایف بی آر کئی دہائیوں سے جس جان بوجھ کے آنکھ بند کیے ہوئے تھی, اور مارکیٹ ریٹ اور ایف بی آر ریٹ یعنی سرکاری ریٹ میں کئی گنا کا فرق ہوتا تھا, اور اسی بنیاد پہ کالا دھن یہاں پر آتا تھا اور یہاں پہ کھپایا جاتا تھا, اور کالے دھن کی یہ سب سے بڑی جنت بنی ہوئی تھی, اور یہ پاکستان میں کئی دہائیوں سے عمل جاری تھا. کچھ عرصے پہلے سے اس میں کچھ تبدیلی آئی اور ایف بی آر ریٹ کو یعنی سرکاری ریٹ کو بڑھانے کی کوشش کی گئی تاکہ کالے دھن کی سپیس کم سے کم ہو. اب گزشتہ چند دنوں میں پچھلے 48 گھنٹوں کے اندر ایک ڈرامائی تبدیلی آئی ہے. ایف بی آر نے اچانک یہ مارکیٹ ویلیوز پاکستان کے بڑے بڑے شہروں میں پراپرٹیز کے حوالے سے, علاقوں کے حوالے سے اس میں زبردست اضافہ کر دیا ہے, اور بعض معاملات میں ہم یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ مزے کا خیز کیفیت ہے, کیونکہ جو ویلیوز لگا دی گئی ہے وہ مارکیٹ ویلیو سے بھی کہیں زیادہ ہے, اور ایک ایسی کیفیت نے جنم دیا ہے جس سے یہ ریل اسٹیٹ مارکیٹ اور یہ پراپرٹی مارکیٹ کا پھٹا بیٹھ سکتا ہے. یقیناً یہ نہیں لگتا کہ ایف بی آر نے اس سلسلے میں کوئی سوچ سمجھ کے کام کیا ہے یا کوئی بہت ہی اس میں کوئی اس کا سروے حاصل کیا گیا ہے, جیسے کہ طریقہ کار کیا ہوتا ہے ابھی آپ نے شبر زیدی صاحب سے بھی سنا. لیکن اب جو یہ نیا قانون سامنے آیا ہے یا جو نئے ویلیویشن سامنے آئے ہیں اس کا احوال ہم آپ کو دیتے ہیں حماد عالم کی اس خصوصی رپورٹ میں. حکومت بتدریج غیر منقولہ جائیداد کی اصل مارکیٹ ویلیو اور ایف بی آر کے ریٹ کے درمیان فرق ختم کرتی جا رہی ہے. اس سلسلے میں ایف بی آر نے نظر ثانی شدہ نیا ویلیویشن ٹیبل جاری کیا ہے جس کا اطلاق بھی 1 دسمبر سے کر دیا گیا ہے. نئے ٹیبل کے مطابق کراچی کے علاقے PECHS جسے ایف بی آر نے کیٹیگری A1 کا نام دیا ہے, یہاں رہائشی اوپن پلاٹ کی ویلیویشن کو 42,000 سے بڑھا کر 73,125 روپے فی مربع گز کر دیا ہے, یعنی اس میں 74% اضافہ کر دیا گیا ہے. اسی طرح اسلام آباد کے D12 سیکٹر کے رہائشی علاقے کی فی مربع گز ویلیو 53,295 سے بڑھا کر 1 لاکھ روپے کر دی گئی ہے. لاہور کے کینال ویو میں کمرشل پلاٹ کی فی مرلہ ایف بی آر ویلیو 32,50,000 جبکہ رہائشی پلاٹ کی فی مرلہ ویلیو اب 13,15,000 روپے کر دی گئی ہے. اسی طرح پشاور کے قصہ خانی بازار کے کمرشل پلاٹ کی فی مرلہ قیمت ایف بی آر نے 80 لاکھ روپے فی مرلہ کے قریب طے کی ہے, جبکہ باغ میاں خیل میں فی مرلہ رہائشی پلاٹ کی مالیت 26,200 روپے رکھی ہے. فیصل آباد کے اقصی ٹاؤن میں فی مرلہ قیمت ایف بی آر کی نئی ویلیویشن کے مطابق 2,75,000 روپے ہے. کوئٹہ کی بات کریں تو جیل روڈ اور اطراف کی سڑکوں پر فرنٹ کمرشل ایریا کی فی مربع فٹ قیمت 10,200 روپے کر دی ہے. بلڈرز اور اسٹیٹ ایجنٹ کا کہنا ہے کہ مختلف شہروں میں نئی ویلیویشن اصل مارکیٹ ویلیو سے کئی گنا زائد ہے, جس میں فوری تصحیح کی ضرورت ہے. ایف بی آر نے جو ویلیویشن ٹیبلز دیے ہیں, جو پرائز انکریز کی ہے, یہ جو ہے انجسٹیفائڈ ہے. اسلام آباد کے اندر 1,500 اسکوائر فٹ کا اپارٹمنٹ جو ہے 20 کروڑ روپے اس کی ویلیویشن, یہ تو پاکستان میں کہیں بھی نہیں ہے. اگر ایف بی آر ویلیویشن کرنا چاہتی ہے تو ان کو جو ہے وہ صوبوں کو آن بورڈ لینا چاہیے, اسٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ لینا چاہیے, اور جب ایف بی آر اناؤنس کرے تو وہ پرائز جو ہے وہ تینوں مارکیٹ ویلیو,
FBR वैल्यू और DC वैल्यू जो सूबों की वैल्यू वो एक होनी चाहिए और प्रोविंस भी उसको जो है वो एंडोर्स करे, लेकिन ऐसा नहीं होता बदकिस्मती से। लाहौर, इस्लामाबाद और पेशावर में बाज़ जगह पे बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। FBR की वैल्यू बहुत ज़्यादा कर दी गई है जबकि एक्चुअल मार्केट वैल्यू कम है। लिहाजा मैं ये कहूँगा कि इस मामले को जल्द से जल्द रिजॉल्व किया जाए ताकि तमाम शोबे जो इससे वाबस्ता हैं उनको नुकसान ना हो। और ऑलरेडी आपको पता है जैसे कोविड-19 की वजह से पूरी दुनिया में जो नई वेव्स आ रही है उसकी वजह से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ गया है। FBR के नए वैल्यूएशन टेबल में एमिनिटी प्लॉट्स को भी शामिल कर दिया गया है, यानी वो प्लॉट्स जिन पर स्कूल या अस्पताल वगैरह तामीर किए जाते हैं। ये एक अजीब कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है, इस पे बात करते हैं और हमें ज्वाइन कर रहे हैं जनाब हारून अख्तर खान, साबिक वज़ीर महसूलात, टैक्स उमूर के बहुत ही मुस्तनद माहिर भी हैं। हारून अख्तर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। हारून अख्तर साहब ये बताइएगा, एक अजीब कैफियत है, यानी कि एक तवील अरसे तक, कई दहाइयों तक FBR रेट वो रहे जो कि मार्केट रेट से कई गुना कम रहे, फिर थोड़े से बढ़ाए गए, अब आज ऐसे कर दिए हैं कि वो मार्केट रेट ही उसके कहीं पीछे रह गई है और वो अब कहाँ से कहाँ पहुँच गई है, यानी कि वो भी प्रैक्टिकल नहीं है। तो अब इसका मसले का हल कैसे निकलेगा? और ये समझ में नहीं आ रहा कि आखिर किस दुनिया में बैठ के इस किस्म की वैल्यूएशंस की गई हैं, और इसका मतलब ये है कि ये पूरा शोबा जो है ये तो ठप कर जाएगा। जी कामरान खान साहब एब्सोल्युटली राइट, आपने बड़ा अच्छा समराइज किया। ये 2016 में एक्सरसाइज की गई थी और DC रेट क्योंकि बहुत कम होता था, उसका एक नया कॉन्सेप्ट FBR रेट का निकाला गया। FBR को सिर्फ अपने टैक्स कलेक्शन और अनडॉक्यूमेंटेड मनी को कवर करने का था। तो हमने यही देखा कि 2016 में एक महीने के अंदर अंदर इस लॉ के आते हुए रियल एस्टेट मार्केट तकरीबन फ्रीज हो गई। लिहाजा हम लोग बैठे उनके पास और बड़े अच्छे एमिकेबल माहौल में कंसेंसस के मुताबिक हमने जो डिफरेंस था मार्केट रेट और DC रेट में उसका 25% हमने ऐड ऑन किया और बाकी हमने कहा कि 4 साल में हम मर्ज करेंगे टुवर्ड्स दी मार्केट रेट। अब उसको 5 साल हो गए हैं। अच्छा, इस एक्सरसाइज में क्योंकि ये एवरेजेस पे बेस्ड होती है और एवरेजेस आपको पता है कि एक दो एक्सट्रीम भी होती है, उसकी एवरेज एक बीच में आ जाती है, देयर आउटलायर्स एंड देयर आर एनोमलीज। हमारे होते हुए भी हालांकि बड़ी पर्टिकुलर एक्सरसाइज हुई थी, देयर वर एनोमलीज, इस्लामाबाद में एनोमलीज थी, पेशावर में एनोमलीज थी, DHA में एनोमलीज थी, उसको बैठ के ठीक किया जाता है। अब प्रॉब्लम एक और बड़ा सीरियस प्रॉब्लम आ गया है। प्रॉब्लम ये आ गया है कि अब जो डिफरेंस है बिटवीन सेल वैल्यू एंड बिटवीन द मार्केट बिटवीन द FBR वैल्यू, ये डिफरेंस अब अनडॉक्यूमेंटेड रह नहीं सकता। अब ये डेजिग्नेटेड प्रोफेशन, नॉन फाइनेंशियल प्रोफेशन में आ गया, अब ये FATF के फोकस में आ गया है। अब अगर आप FBR ये नहीं कहता कि आप इसके ऊपर अपनी सेल डीड रजिस्टर कराएं, सेल डीड मस्ट बी एंड हैज टू बी रजिस्टर्ड एट द ट्रू वैल्यू, बिकॉज FBR सिर्फ ये कहता है कि हमारे मुताबिक ये इसका एस्टिमेटेड वैल्यू है, हम टैक्स कलेक्ट करेंगे इस पे, और ये एडवांस टैक्स होता है, ये एडजस्ट हो जाता है। फॉर टैक्स पेयर्स दिस इज ओनली एन एडवांस टैक्स, 1% टैक्स लगता है। इफ यू आर नॉट अ टैक्स पेयर वो 2% होता है, दैट इज कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस। तो इसको इतनी घबराने की बात नहीं है, इसको FBR में अप्लाई किया जाए और अनोमलीज होती हैं, इसमें रियल एस्टेट एक्सपर्ट्स बैठेंगे, वैल्यूएटर्स बैठेंगे और ट्रू मार्केट वैल्यू जो होगी कंसेंसस के साथ बनानी चाहिए, क्योंकि कारोबार भी चलना चाहिए और FBR का काम भी होना चाहिए और FATF का भी हमें सेटिस्फाई करना चाहिए। तो हारून साहब, इसमें एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि बहरहाल हुकूमत ने एक तो कई सालों से एमनेस्टीज़ आ रही हैं, फिर इस हुकूमत ने भी एमनेस्टीज़ दी, तो अब जो लोग इसमें ख़रीद फरोख्त करते हैं, जो ट्रेड से मुंसलिक हैं, उनको तैयार होना चाहिए, उनके पास इतना वाइट अपने एसेट्स होने चाहिए, उनके पास वाइट इतने पैसे होने चाहिए, वाइट जो कि फिर वो इस किस्म की ख़रीदो फरोख्त कर सके, क्योंकि इससे पहले तो ये इसमें ग्रे एरिया बहुत बहुत बड़ा था। तो आपके ख्याल में इतना अब हमारे यहाँ लोगों के पास है सरमाया, वाइट में डॉक्यूमेंटेड सरमाया, कि ये खरीदो फरोख्त हो सके, या अभी कुछ अरसे के लिए इसमें एक बड़ा स्टेलमेट आएगा? नॉट एट ऑल, आपका बड़ा अच्छा पॉइंट है। वाइट मनी, जिस तरह ये प्रॉपर्टी मार्केट्स में प्राइस एस्केलेशन हुई है, ये जो अनडॉक्यूमेंटेड मनी ज्यादा हो गई है, हमने उस वक्त डिफरेंस बिटवीन DC रेट और FBR रेट के लिए एक एमनेस्टी दी थी। यूर राइट, मेरे ख्याल है 3% करके वो एक एमनेस्टी डिक्लेयर कर लेते थे। इसको कामयाब करने के लिए दो चीजें बड़ी जरूरी हैं। एक तो ये जरूरी है कि ये इनको कंफर्म किया जाए कि सेल डीड के मुताबिक हो। दूसरी ये चीज की जाए कि जो प्रोविंसेस हैं, ये स्टैंप ड्यूटी, बिकॉज दैट इज ए चार्ज, वो कोई टैक्स नहीं है, वो रिफंडेबल नहीं है।
स्टैंप ड्यूटीज को कम करें, जैसे जैसे प्रॉपर्टी वैल्यूज की डिक्लेरेशन ज्यादा होगी इस तरह की स्टैंप ड्यूटीज के ऊपर रियल एस्टेट मार्केट इफेक्ट होगी। बात बॉटम लाइन ये है कि आप इकोनॉमी को डॉक्यूमेंटेशन से इंप्रूव करते हैं, सही रास्ते पे लगाते हैं, इकोनॉमी को फ्रीज नहीं करते। इसके अंदर एमनेस्टी लानी पड़ी, वो भी लाएं, प्रोविंसेस से बात करें, स्टैंप ड्यूटीज कम करें, अगर एफबीआर के एडवांस रेट है बेशक वो भी कम करें, ताकि कारोबार चलना चाहिए। कारोबार चलेगा, पहिया चलेगा तो इकोनॉमी चलेगी और ये टैक्स कलेक्शन बढ़ेगी। तो आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है हारून साहब, क्या इफ आई गॉट यू राइट, आप ये फरमा रहे हैं कि ये एप्लीकेबल नहीं हो सकती, इस पे अमल नहीं हो सकता जब तक प्रोविंसेस इसके साथ नहीं आएंगे, क्योंकि फिर स्टैंप ड्यूटीज़ जो कि असल पे करना है वो इसके साथ अलाइन नहीं होंगी और इसके लिए प्रोविंसेस को ऑन बोर्ड होना ज़रूरी है, अदरवाइज ये एक बड़ा गैप रह जाएगा। देखिए 100% आप सही कह रहे हैं, कोई डॉक्यूमेंटेशन कामयाब उस वक्त तक नहीं होती जब तक वो इकोनॉमी को चलते रहने दे। अगर आप इकोनॉमी को ठप करके, इकोनॉमी को फ्रीज करके, पहिए को जैम करके डॉक्यूमेंटेशन की कोशिश करेंगे, वो काउंटर प्रोडक्टिव हो जाएगी। लिहाजा ये अच्छी मूव है, ये अब दुनिया में ये डॉक्यूमेंटेशन शुरू हो गई है, ये डेजिग्नेटेड नॉन फाइनेंशियल बिजनेस में आ गई है, इसके ऊपर फोकस हो गया है। एजेंट्स और ब्रोकर्स का ये अब इनके ऊपर लाजमन है कि ये डिक्लेयर करें और सही वैल्यू डिक्लेयर करें, बिकॉज वरना वो भी एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर चार्ज हो सकते हैं। बट इसको चलाने के लिए आप एमनेस्टी के ऊपर भी गौर कर सकते हैं और आप प्रोमिसेस को साथ लेके चलेंगे ताकि स्टैंप ड्यूटी कम हो, ताकि ये ट्रांजैक्शन जो है ये नहीं रुकनी चाहिए, तो ट्रांजैक्शंस होती रहनी चाहिए। हारून साहब, ये बहरहाल ओवरऑल ये कंट्री के लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है, मईशत के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है, पाकिस्तान के लिए बहुत ही क्रिटिकली इंपॉर्टेंट चीज़ है, मगर इसको थोड़ा सा स्ट्रक्चर करना होगा और ऑर्गेनाइज तरीके से अब इस फेज़ को लेकर चलना होगा, क्योंकि ये इसका बड़ा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फेज़ है। एब्सोल्युटली करेक्ट। मैं तो इसमें बिलीव करता हूं कि सारी चीजें, डॉक्यूमेंटेशन सब कुछ चलना चाहिए, बट सबसे जरूरी ये है कि कारोबार चलना चाहिए, इकोनॉमी चलनी चाहिए, उसी से मईशत ठीक होती है, उसी से जीडीपी ग्रोथ ठीक होती है, उसी से डॉक्यूमेंटेशन बेहतर होती है, उसी से एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है। तो इमीडिएटली ऑन वॉर फुटिंग इन सब स्टेक होल्डर्स को बिठाना चाहिए और जहां अनोमलीज हैं उसको ठीक करना चाहिए। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। जनाब हारून अख्तर खान हमारे साथ मौजूद थे और इसके साथ ही हमारे आज के प्रोग्राम का इख्तिताम होता है। सैटरडे संडे की हफ्तावार तातील रहती है, पीर को इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। पीर तक के लिए कामरान खान को इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।